घंटी बजी जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे, कहने लगे कि वज़ीर आज़म हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें। We have won the war, but we want peace. If we want permanent peace, then we need permanent solution of Jammu and Kashmir. Once we resolve these issues, we can then talk of trade, cooperate in the field of counter-terrorism. यौम तशक्कुर पर नाज़रीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज बड़ा वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत समेत हर तरह के बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है, लेकिन मसला कश्मीर के हल के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए आज शुक्र अदा करने का दिन है, कामयाबी का दिन है, जश्न का दिन है, दुश्मन को धूल चटाने वाले जांबाज सपूतों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है, शहदा की कुर्बानियों पर फ़ख्र करने का दिन है, उन माओं को सलाम पेश करने का दिन है कि जिन्होंने उन बहादुर सपूतों को जन्म दिया। अगर वो ना होते ना, ये सब ना होते, तो हमें वो फतह नसीब ना होती जो मार्का हक़ में अल्लाह रब्बिल जलाल ने हमें अता की, जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस की बुनियाद बनी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने देखा कि दुश्मन पहले जो सिर्फ चंद घंटों की मार के बाद घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, सीज फायर के लिए अमेरिका के दर पर पहुंच गया। ये सब मुमकिन हुआ जब कौम एक हुई, यकजा हुई, दुश्मन को जवाब देने के लिए यकजबा हुई। सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान नहीं, सिर्फ एक पाकिस्तानी हुई। और फिर दुश्मन ये कहने पर मजबूर हो गया। तो नाज़रीन, मोदी शायद ये जानते नहीं थे कि किस कौम को छेड़ा है आपने। मैं आपको चंद मनाजर भी ज़रा दिखाना चाहती हूँ ना यहाँ पर, बल्कि भारतीय भी देखें और से देखें और जानें कि उनका पाला किस कौम से पड़ा है। भारत ने पाकिस्तान पर जब ड्रोन से हमला किया तो पाक फौज ने किसी को जाम करके नीचे उतारा, किसी को बंदूकों के ज़रिए मारा गया, लेकिन इसमें पाक फौज अकेली नहीं थी। कुछ शहरी भी इसमें पाक फौज के शाना बशाना मौजूद थे। ड्रोन देखकर एक शहरी अपनी हिफाजती बंदूक लेकर आ गया और बगैर किसी खौफ खतर के ऐसी गोलियां चलाई जैसे देहात में तीतर या मुर्गी का शिकार किया जाता है। नाज़रीन, पाक फौज के जवान टैंक से लेकर सरहद के करीबी गांव पहुंचे तो नौजवान और बच्चे उनकी मदद के लिए पहुंचे। दुश्मन की आंखों से बचाने के लिए टैंक को कैमोफ्लेज करने में भरपूर मदद की। एक और महाज पर नौजवान टैंक्स में गोले लोड करवाते रहे ताकि दुश्मन को ताक कर निशाना बनाया जा सके। और तो और जब पाकिस्तान दुश्मन पर खतरनाक फतह वन बरसा रहा था तो कौम के बहादुर बच्चे और जवान ऐसे वो मंजर देख रहे थे जैसे वो खुद दुश्मन को चाहते हैं। नाजरीन, सिर्फ अपनी ज़ात नहीं, पाकिस्तानियों ने अपना माल भी पेश किया है। दुश्मन से लड़ने के लिए फौज के जवानों को ताज़ा दम रखने के लिए बाकायदा घरों से खाने पकवा कर लाए जा रहे थे। कई शहरियों ने अपने घर ही फौजी जवानों के हवाले कर दिए ताकि उन्हें किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल ना हो। ऐसी लातादाद कहानियाँ और मनाजर हैं। 1965 और 71 हमने सुना था, 2025 में हमने कौम का वो जज्बा देखा है। ये जंग सिर्फ फौज ने नहीं बल्कि एक कौम ने लड़ी है। और ये अभी जो मेरी हालत है या ज़बान में जो लर्जिश है, ये वही जज्बा है। हर देखे जाने वाले मनाजर गवाही देते हैं इसकी। इस पर बात करने के लिए मुझे सेनेटर अफनान साहब ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ साथ आसिफ खान दुरानी साहब साबिक सफारतकार हैं, मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। पहले तो माजरत सर, लेकिन ये सिर्फ मेरा जज्बा नहीं है, ये सारे पाकिस्तानियों का और यकीनन आप सबका भी यही जज्बा है। और अभी जहाँ से मैं आ रही हूँ, जहाँ पर हमारे सामने आर्मी चीफ थे, DGISPR थे, वजीर आज़म थे, पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी, फनकार बिरादरी से लोग आए हुए थे, हमारी बिरादरी से लोग आए हुए थे, और जिस तरह से वो जज्बा नजर आ रहा था ना यकजहती का, ये ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा अफनान साहब, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जहां हमें हर महाज पर जिस तरह की फतह दिलवाई है और जो यूनिटी हमारे अंदर आ गई है ना, वो मच नीडेड थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अता की है। सर जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
دیکھیں آپ نے بالکل جو قوم کے جو جذبات ہے اس کی ترجمانی کی ہے. آپ یقین کریں یہ فتح 1 میزائل اور فتح 2 میزائل جب چلے ہیں اور ان کی میں نے ویڈیو دیکھی, آپ یقین کریں میرے ایسے سینے میں جیسے ٹھنڈ نہیں پڑتی ایسے ٹھنڈ, میں آپ کو بالکل ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, اور مجھے ایسے فیل ہوا جیسے میں وہ چلا رہا ہوں, جیسے وہ بٹن جب وہ بندہ دبا رہا ہے اور وہ جا رہے ہیں, کیونکہ ذرا ہمیں تکلیف تھی. انہوں نے جو کچھ باولپور میں, مرید میں, جو باقی جگہوں LOC پہ انہوں نے حملے کیے, ہمارے لوگوں کو شہید کیا, اس کی ہمیں بڑی تکلیف تھی. اور لوگ بڑا, آپ یقین کریں, میں آپ کو بتاؤں اتنا پریشر تھا ہم پہ عوام کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جواب دیں. ایسے لوگ ہمارے جہاں ہم جاتے تھے لوگ ہمیں پکڑ لیتے تھے کہ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھ لی, اللہ تعالیٰ نے عزت رکھ لی, اللہ تعالیٰ نے عزت بڑھا دی, رکھ نہیں تھی اللہ تعالیٰ. دنیا کہتی ہے, دنیا حیران ہو گئی ہے کہ یہ بھی ایک ایسی قوم ہے کہ اس نے اتنی بڑی, وہ کہتے تھے ہم $4 ٹریلین کی اکانومی ہے, انڈیا کہتے تھے ہم $4 ٹریلین کی, اور ہم $400 بلین کی اکانومی ہے, عمر سے 10 ٹائمز زیادہ بڑے. ان کو اس بات کا تکبر تھا, ان کو اس بات کا S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کا ان کو کیا کہتے ہیں تکبر تھا, ان کو رافیلز کا تکبر تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نا کہ جب میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں تو ساری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا, اور ساری دنیا تمہارے حق میں ہو اور میں تمہارے خلاف ہو جاؤں تو وہ تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے, آپ نے دیکھا کیسے ہمارے, میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے ان شہداء کو جنہوں نے اپنی جانیں دی, جنہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے جو ہے وہ صف اول میں جا کے یہ جنگ لڑی, ایئر فورس, نیوی, آرمی, ہماری جو ہے اسٹریٹجک ہماری جو کمانڈ ہے, ان تمام لوگوں نے, اور سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا. میڈیا کی جنگ آپ لوگوں نے لڑی, نیریٹو کی جنگ لڑی, اور ڈپلومیٹک جنگ ہم نے لڑی, سیاسی جنگ ہم نے لڑی, اور قوم جو ہے وہ یونائٹ ہو ایک دم. سب لوگوں نے کہا کہ بھائی سب کو چھوڑ دیں. گھروں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس وقت گھر کو حفاظت کی ضرورت تھی اور سب کو ایک ہونے کی ضرورت تھی. اس وقت ان کو ماریں گے جو ہمارا دشمن ہے, بالکل ایسا. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑا کیا کہتے ہیں ہمارا جو ہے. اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا آرٹیکلز لکھ رہی ہے. میں نے وہ ایک امریکہ کا ایک بہت مشہور جریدہ ہے, اس کا نام ہے دا نیشنل انٹرسٹ. اس میں ایک مضمون آیا, اس کا عنوان تھا an unambiguous victory for پاکستان, کہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے اس بات کے اندر کہ پاکستان یہ والی جنگ جیتا ہے, بالکل ایسا کہ ہماری فتح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بڑی عزت رکھی ہے, اور انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح یونائٹڈ رہے, اسی طرح, اور ہم رہیں گے, کیونکہ دیکھیں یہ ملک بڑی قربانیوں سے ملا ہے. یہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون سے یہ ملک بنایا, بالکل اپنے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں انہوں نے یہ ملک بنانے کے لیے, تو اس کو ہم ایسے تھوڑی ضائع ہونے دیں گے. بالکل ایسے ہی. اچھا, یہ اس سارے سیناریو میں, ساری سچویشنز میں ہم تمام لوگ تو بات کرتے رہے ہیں, مسلسل بات کرتے رہے ہیں, پولیٹیکل کس طرح سے اس کو دیکھا جا رہا ہے, لیکن آج جو دن ہے نا وہ سر آپ لوگوں کا دن ہے. اور میں آپ کو بتایا کہ میں نے عفنان صاحب سے بات کا آغاز اسی لیے کیا کہ اگر میں ڈائریکٹ وہ سبجیکٹ لے کے جس پہ میں نے بات کا آغاز کیا تھا, اگر آپ کی طرف آ جاتی تو شاید جذبات کو مزید کنٹرول کرنا, قابو کرنا مشکل ہو جاتا. تو میں اس عوام میں سے ہوں جو پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے, پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے. لیکن آپ نے سر سرو کیا ہے, آپ نے کئی یقیناً ایسے آپریشنز دیکھے ہوں گے, یہ مناظر جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں آپ نے تو اسے فیل کیا ہوگا, انہیں محسوس کیا ہوگا. تو کیا احساسات ہوتے ہیں سر جب جوانوں کو پتا ہو, جب آرمی کو پتا ہو کہ فوج کے ساتھ پیچھے کھڑی ہوئی ہے قوم, پوری کی پوری شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن تھینک یو ویری مچ. یہ جو آپ نے اب جذبات اپنے اور قوم کی جو ترجمانی کی ہے, میں سولجرنگ ہم نے ساری زندگی کی ہے, اینڈ ایز اے سولجر, ایکس سولجر, ونس اے سولجر از آلویز اے سولجر. ویسے تو یہ وہ ریوارڈ ہے جس کی تلاش ہوتی ہے ایک سولجر کو, ایک چھوٹے سپاہی سے لے کر سپر سالار تک, کہ اس کی قوم اس کی ریکگنائز کرے اس کی قربانی کو اور اس کے جذبے کو. اور میں آنیسٹلی آئی ایم شیئرنگ مائی فیلنگ ود یو. ہم نے بھی جنگ لڑی ہے جی, چھوٹا سا حصہ ہم نے بھی ڈالا ہے, مجھے بھی 6 بلٹس لگیں, موٹر لگا, ہم نے قربانیاں دی, بٹ دس از اے ویری اسمال تھنگ. جب آپ یہ قربانی دیتے ہیں, شہادتیں ہیں, پہلے تو وہ شہیدوں کو سلام جو آج اس دنیا میں نہیں ہے, جن کے خون کو پراؤڈلی میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج قیامت کے دن سرخرو ہم کھڑے ہوں گے ان کے سامنے کہ جس ملک کے لیے آپ نے قربانی دی ہے, کیونکہ وہ ہم سے پوچھیں گے ہمارے گریبان پکڑ کے کہ میں نے جس ملک کے لیے جان دی, تم لوگوں نے پھر اس کے ساتھ کیا کیا یا اس کی حفاظت میں. تو آج دس از دیٹ پراؤڈ مومنٹ کہ پاکستان کو. لیکن یہ پھر میں کہوں گا کرن کہ جب جو پیس ہے اور جو جنگ ہے, اس کا سٹرکچر ایک ہی چیز پر کھڑا ہے, اور وہ ہے عوام اور افواج کا ملاپ. بالکل. جب یہ نہیں ہوگا تو نہ آپ کے ملک میں پیس ہوگا اور نہ آپ جنگ لڑ سکتے. تو اس کا ایک خوبصورت کمبینیشن الحمدللہ ہم نے اس 4 دنوں میں دیکھا. 4 دنوں میں
ایک نیا پاکستان سامنے آیا ہے. پاکستان کی عوام جب عوام فوج کے ساتھ ملی ہے تو آپ نے جنگ کے پہلے 40 منٹ میں آپ نے انڈین ملٹری کو جو 13.5-14 لاکھ کے قریب ان کی ملٹری اس کو امبیرس کر دیا. ایئر فورس واز آؤٹ آف دی ایکشن. ان کی ملٹری, ان کا جو اوڈا لوپ ہم کہتے ہیں, جو ملٹری کمانڈرز کا مینٹل جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہوتا ہے, اس کے بیچ میں پاکستان گھس چکا تھا. تو مودی صاحب ان کے الحمدللہ ان کے میڈیا نے ہر انڈین کے دل میں اور دماغ میں ایک ہی چیز ڈال دیا ہے, پاکستان پاکستان پاکستان. ان کو انہوں نے ذہنی مریض بنا دیا. تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دس, اللہ کا تشکر کرنا چاہیے. اینڈ اسٹل لاٹ ٹو ڈو. وہ آپ نے جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر دی نا کہ 4 دن پہلے وہ دیکھتے رہے اور پھر اس کے بعد اب دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ. درانی صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. سر میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کی قیمتی وقت کی بھی. سب سے پہلے سر مجھے یہ فرمائیے کہ پاکستان نے ہر محاذ پہ الحمدللہ کامیابی حاصل کی, اور اس بار سفارتی محاذ پر جس طرح کی کامیابی حاصل کی ہے کہ بھارت کو باقاعدہ آئسولیشن میں ہی ڈال دیا ہے, کس کو کریڈٹ دیتے ہیں آپ اس بات کا؟ یہ ایک ٹیم ورک تھا, اور اس میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہوتی. جب آپ اپنے مملکت کی بات کرتے ہیں, ملک کی بات کرتے ہیں, تو اس وقت آپ اپنے ذات کی نفی کر دیتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کے باوجود ہمارے جو سفراء ہیں اور ہمارے دوسرے جو ڈپلومیٹک کالیگز ہیں, انہوں نے اپنا رول ادا کیا اور احسن طریقے سے ادا کیا. اور میں بھی ان تمام آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوں, ان کو سب کو مبارکباد دینے میں. ہمارے مسلح افواج, ہمارے عوام اور ہمارے وہ لوگ جو ملک کے دفاع کے سلسلے میں, چاہے وہ صفاتی محاذ ہو یا فوجی محاذ ہو یا آپ سمجھ لیں یہ انفارمیشن وارفیئر ہے, اس کے اندر ہو, تو سب نے اپنا بڑے احسن طریقے سے رول ادا کیا. جی بالکل ٹھیک. اچھا درانی صاحب, ایک ایسی سچویشن میں کہ جہاں پڑوس میں بھارت کو مسلسل ہی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جس طرح کی یہ ساری ایپیسوڈ رہی ہے, اور اسی ساری سچویشن میں ایک تو دنیا ان کے موقف کو بائی نہیں کر رہی ہے, مان نہیں رہی ہے, پھر ہم چین کا ایک کردار دیکھتے ہیں کہ اروناچل پردیش کو باقاعدہ نام چینج کرنے کی جو بات ہو گئی ان کی طرف سے, یہ کیا میسج دیا ہے چین نے بھارت کو سر؟ خیر, وہ چین کا بھی مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا ہمارا کشمیر کے سلسلے میں انڈیا کے ساتھ ہے. لیکن اس میں ہمیں چین کا بھی شکر گزار ہونا ہے کہ چین ہمارا وہ دوست ہے جس نے ہر بڑے وقت پہ ہمارے ساتھ دیا, اور اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور آج جو ہم یہ فتح منا رہے ہیں, اس میں میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چینی دوستوں کا بھی برابر کا حصہ. جی صحیح. اب جنرل صاحب مجھے یہ فرمائیے گا سر, اگر ہم پڑوس میں دیکھتے ہیں تو وہاں وہ چاہے وزیر اعظم ہو, چاہے ان کے وزیر دفاع ہو, وہاں سے مسلسل اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, اور وہ شاید ان کو اپنی شکست کی وجہ سے اتنے زیادہ پریشر کا سامنا ہے کہ وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ شاید ابھی دوبارہ وہ جواب دینے کی کوشش کریں گے یا جواب دیا جائے گا ابھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ پریشر میں بھارت پھر کسی قسم کی کوئی اسٹریٹجی, کوئی غلطی کر سکتا ہے؟ کوئی اطلاعات ہیں, انٹیلیجنس اطلاعات اس کی سر؟ جی دیکھیں کرن, مائنڈ سیٹ پریزنٹ ہے. ایبسنشیا آف وار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیس اچیو ہو گیا ہے, جی کہ اگر وار ختم ہوگی تو پیس کی جو ہے نا روٹ کازز جب تک وہاں پہ موجود ہیں وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی. دیکھیں مودی ایک نارسسٹ اس وقت بن چکا ہے. جی ہی از ناٹ اونلی اینٹی سوشل, وہ اینٹی ہیومن ایک اس کے اندر, اور جو ہندوتوا کی بیسکس آئیڈیالوجی ہے, ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی, اور وہ اس کی اپلیکیشن ہوئی ہے. اس میں اپلیکیشن میں ڈومینیشن اینڈ بلڈ, کہ اتنا بلڈ شیڈ کرو کہ ڈومینیٹ کر لو آپ پورے ریجن کو, پورے ایریا کو. میں جیسے بتایا کہ وہ پورا ماڈل اسرائیل کا لیکوڈ پارٹی کا ماڈل اٹھا کے یہاں پر لے آئے ہیں. تو اور وار میں کرن, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وار میں ماڈلز نہیں لگائے جاتے. ماڈلز ہوتے ہیں بزنس کے, کسی سٹرکچرز کے. وار میں تھیریز ہوتی ہیں, اور پھر تھیریز آ کے ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ میں ڈیفرنٹ طریقے سے اپلائی ہوتی ہیں. تو وہ نہ یہ غزہ کے بچے ہیں پتھر اٹھائے ہوئے, ہمارا آج تو دل ان کے ساتھ بھی آف کورس. تو یہ دو ملک ہیں اس وقت کرن جنہوں نے دنیا کا انٹرنیشنل جو سسٹم ہے نا, رول بیسڈ انٹرنیشنل سسٹم, ان کو چیلنج کرتی ہے. اسرائیل اینڈ انڈیا.
یہ چیزوں کو نہیں مان رہا, یہ جو معاہدے ہیں ان کو نہیں مان رہا, UN کے ساتھ ڈیفائنس کر رہا ہے, یہ جو انٹرنیشنل کلیبریشن ہے اس کے ساتھ ڈیفائنس کر رہا ہے, اور ان کا روز غصہ, آج غصہ ان کو ٹرمپ پہ چڑھا ہوا تھا. میں صبح سویرے ان کی ایک پروگرام دیکھتا رہتا ہوں, ان کے میڈیا دیکھتا ہوں, تو ایک بڑی سین وائس جس کو میں سمجھتا تھا, وہ کہتے ہیں کہ وہ پروگرام کہتا ہے از ٹرمپ ود اس اور ود دیم. پھر ٹرکی کے ساتھ انہوں نے جو کیا, جو ایرانین فورن منسٹر کو انہوں نے ہیوملیٹ کیا ہے, وہ پیس کا ایمبیسڈر بن کے آیا تھا. ہمارا دیکھیں نا کلچر ہے, وہ آتے ہیں ان کو ہیوملیٹ کیا. تو ہیونگ دس مین ان دا آفس ہو از اے نارسسٹ, اور پھر اگلے جو آذربائیجان کے ساتھ انہوں نے بائیکاٹ کر دو, جس ترکی نہیں جانے دینا اپنے لوگوں کو, پاکستان کا جھنڈا ہٹا دو, پاکستان کی بات نہ کرو, تو ان کے اعصاب پہ سوار ہو گئے. اچھا اب اگلے جو آنے والے امت شاہ ہو گئے, ڈوولز ہو گئے, اس طرح کے جو لوگ ہیں, جے شنکر وغیرہ, یہ اب اپنا سی وی بھی تیار کر رہے ہیں فار دی نیکسٹ آفس, کیونکہ ابھی 7 سالہ ہونا ہے نومبر میں, اس کے بعد یہ 75 کی ہو گیا, نیکسٹ ٹرم ان کی مودی صاحب کی ہونی نہیں ہے, there is nothing to lose. تو ان کا سی وی میں ہونا کیا چاہیے کہ خون, ہیٹ, نفرت. اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ پاکستانی کانٹیکسٹ کو ہٹا دے ذرا. سر ایک بچر ہے, ایک جو ہے وہ جو ان کے دوسرے والے منسٹر ہیں, وہ مرڈر کیس میں آلریڈی امت شاہ جو ہیں وہ اریسٹ ہو چکے ہیں. تو یہ یہ اس طرح کے تو ان کی وہ. اچھا ایک اور چیز, آپ نے معاف کیجئے گا انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کو, آپ نے انڈین چینلز کی بات کی, تو آج میں بھی ایک چینل دیکھ رہی تھی ان کا, غالباً آج تک, تو اس میں وہ بتایا جا رہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان سے نیوکلیئر ویپنز چھینے جائیں. کھلونے ہیں, بات اپنی مطلب بندہ حیثیت دیکھ کے بات کر لیتا ہے. رفیل گرانے والوں, سر مجھے یہ فرمائیے, آپ مجھے فرمائیے کہ یہ ڈی جی ایم اوز کے تو ہو رہے ہیں مسلسل رابطے, لیکن سیاسی قیادت کی کب تک کوئی ملاقات وغیرہ کا امکان ہے؟ کیونکہ بزنس ریکارڈر نے یہ خبر دی ہے کہ پاک بھارت مذاکرات جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہونے کا امکان ہے, تو ایسا ہے کچھ پائپ لائن میں؟ دیکھیں یہ جو نارمل اس کا پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈی جی ایم اوز تک یہ معاملہ چلتا ہے, اور آپ کی ایکسٹینڈ ہوتی ہے سیز فائر, اور ایونچولی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے اوپر معاملہ جاتا ہے, اور پھر آپ کی تھرڈ پارٹی کے تھرو میڈیشن ہوتی ہے. تو یہ ہے اس کا جو نارمل پروسیس ہے. اس کے اندر اگر ٹرمپ نے بھی والی بات کی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور ہندوستان کے وزیر اعظم جو ان کو ڈنر پہ بلاؤں اور ان کو بٹھا دوں ساتھ اور ان سے مسئلے حل کراؤں, تو یہ بات تو چل رہی ہے, لیکن مطلب اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ایوالو ہوتا ہے معاملہ. میں بہت زیادہ اس کے اوپر وہ بھی, اور یہ میڈیشن صرف امریکہ کی طرف سے ہوگی, اس میں سعودی عرب کی بھی انوالومنٹ ہوگی؟ دیکھیں سعودی عربیہ کا ہمارا بہت زبردست ایک دوست ہے, اور ان کی انہوں نے ہماری ہمیشہ بہت ہماری سپورٹ کی ہے, تو ان کا انفلوئنس پاکستان کے اوپر رہتا ہے ان معاملات کے اندر. تو وہ اگر کچھ کرنا چاہیں گے وہ ہمارے ملک کے لیے بہتری کے لیے, تو ہم ان کو بالکل ویلکم کریں گے. میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں کہ جب 1947 میں پاکستان بنا تو اس وقت سامراج تھا. سامراج وہ تھا جس میں ہندو اور یہ ہندوتوا والے اور یہ جو فرنگی ہے, یہ انگریز, یہ مل کے یہ ان کا مقابلہ ہمارے ابا اجداد نے کیا. اور اس وقت ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا, کوئی نیوی نہیں تھی, کوئی آرمی نہیں تھی, کوئی ایئر فورس نہیں تھی, تو تب انہوں نے ان کا مقابلہ کر کے پاکستان لے لیا. تو اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے, الحمدللہ. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واک ان دا پارک ہے, یہ آئیں گے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے, اور ہم اپنی آباء و اجداد کی قربانیوں کو نہیں بھولے. ہمیں معلوم ہے کہ جو ظلم ان پہ ہوئے تھے ہم ان کو بھولے نہیں ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے عفنان صاحب, اس پہ بھی میں آتی ہوں, آپ دونوں کی طرف بھی. سر درانی صاحب یہ فرمائیے گا, ایک اور ہم معاملہ دیکھ رہے ہیں, افغان طالبان, ان کے بھارت کے ساتھ قربت, پاکستان میں دہشت گردی کا نہ رکنا, اور اس قربت کو, اس گٹھ جوڑ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور پاکستان میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بھارت والا رویہ سلوک نہیں ہونا چاہیے, تو جب پاکستان کے اوپر اٹیکس کیے جاتے ہیں انڈیا کی طرف سے, ایسی سچویشن میں پاکستان کے حق میں کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آنا افغانستان کا سارا اس ساری ایپیسوڈ میں کیا رول رہا؟ اور انڈیا جانا باقاعدہ طور پر وہاں خفیہ ملاقاتیں ہونا طالبان قیادت کی؟ دیکھیے میں I'm not privy to what you are saying, اور یہ ابھی سارا ہیئر سے ہے, اور یہ سارا انڈین میڈیا کی طرف سے آیا ہے, تو مجھے I have yet to see the افغان میڈیا کہ انہوں نے کیا کہا. اور اس میں لیکن یہ ہے کہ افغانستان جو ہے اس وقت اس کو تو سر میڈیا سے نہیں آ رہا, ان کے فورن منسٹر اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں. جی میں آپ جے شنکر نے ٹویٹ کیا سر اس کو. جے شنکر نے کہا نا, تو میں تو ان کی بات کو I'll take it with a pinch of salt. مجھے تو اگر ہوگا کہ مسٹر متوکل نے کیا بات کی, میرے لیے وہ اہم ہے, وہ میرے نظر سے ابھی نہیں گزرا, اور اس لیے یہ, اور انڈیا کو سب سے بڑی جو اس وقت جو شوق لگا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حمایت میں تو ممالک ہیں,
لیکن ہمارے نہ تو ہمسایہ میں کسی نے ہماری حمایت کی ایکسیپٹ فار اسرائیل اور افغانستان انہوں نے بھی نام لیا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا، کیونکہ اس میں جو ہے انہوں نے ایگزیجریشن کی ہے انڈینس نے، اور یہ آگے بڑھ نہیں پائیں گے. نہ افغانستان اس طرح سے آگے بڑھ پائے گا، نہ انڈیا آگے بڑھ پائے گا. اس لیے ہمیں ریئلسٹک بھی ہونا چاہیے. آپ کوٹ کر رہے ہیں نا، تو ہمارے پاس بھی اس طرح کی اطلاعات آئیں، ہماری طرف سے بھی باقاعدہ بتایا گیا، اور ہماری فوج نے ہی بتایا کہ اس بارڈر سے ہی 40-50 لوگ اندر داخل ہوئے تھے فتنہ الخوارج کے، جن کو پھر مارا گیا، اور اسی دوران میں مارا گیا. یہ بیک بائی را تھے سر، یہ وہ لوگ تھے جو افغانستان کے بارڈر سے آئے تھے. آتی ہوں دوران صاحب آپ. جی سر کمپلیٹ کر لیں. آپ جو ہے شروع دن سے ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ کا ایک جھگڑا ہے، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس لیے ڈونٹ ٹرائی ٹو مکس what our situation with India and with Afghanistan. ٹھیک، یہ میں خیال میں یہ ٹھیک ہے. اب سر فرمائیے گا جنرل صاحب، پہلگام حملے کے بعد جو بھارتی سیکرٹری خارجہ ہے ان کا دورہ ہوتا ہے کابل کا، اس کے بعد پھر خبریں آتی ہیں کہ نائب وزیر داخلہ ہیں جو انہوں نے خفیہ طور پر دورہ کیا ہے دہلی کا، بھارتی وزیر خارجہ اور امیر خان متقی ان کا رابطہ ہوا ہے. اس ساری سچویشن کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں آپ، اور خاص طور پہ پھر خطے پر جو اس وقت پاکستان کی سچویشن کے بعد، انڈیا پاکستان کی سچویشن کے بعد نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس پر؟ کرن دیکھیں، دیر از نو ڈاؤٹ کہ کلیبریشن ہے. پاکستان کے خلاف جو پراکسیز استعمال ہو رہی ہیں وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہی ہے، ہو رہی ہے، اور کریکر نٹ سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی. یہ تو جو بھی کیپچرڈ ڈاکومنٹس ہیں جو پکڑے گئے ہیں را کے، اس کے بیچ میں بھی یہ چیز بڑے کلیئر طریقے سے بتائی گئی کہ ہم پاکستان پہ جب حملہ کریں گے تو ہم 1 سے 1.2 کلومیٹر تک ہم کشمیر کے ایک بیلٹ کو لینے کی کوشش کریں، اور کہیں گے جی ہم نے یہ راستے بند کر دیے ہیں. مین وائل بلوچستان میں آلریڈی ہمارے جو ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں را کے، وہ ایک سچویشن کریٹ کریں گے، اور خیبر پختونخوا سے بھی ایکٹیویٹ ہو جائیں گی، اور جو پولیٹیکل پولرائزیشن اور سارے سے، تو ایک پاکستان کے اندر سے ایک قسم کا 3 فرنٹ سیناریو کریٹ ہو جائے گا. تو اب افغانستان طالبان کے انفارچونیٹلی جو ان کی گورنمنٹ کے کچھ آفیشلز ایسے ہیں جو دے آر پارٹ آف دس ایز اے کلائنٹ بیہیو کر رہے ہیں. دیکھیں، بھارت جو ہے وہ اسپانسر سٹیٹ ہے اس پراکسی کا، اور ٹی ٹی پیز یہ انفارچونیٹلی عبوری حکومت افغانستان کی، اور پھر بی ایل ایز، بی آر اے، بی آر ایف، یہ ان کے کلائنٹس ہیں. یہ تو ابھی کوئی چھپا ہوا نہیں ہے نا جی. پاکستان نے تھوڑی سی غلطی یہ کی کہ ہم نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے تھے. ابھی جعفر ایکسپریس دیکھ لیں، اس کے تانے بانے وہاں سے ملتے ہیں. کبھی آپ بی ایل اے، بی آر اے کے جو لوگ ہسپتالوں میں جاتے ہیں، اور باوجود بھی ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس مکمل طور پر ثبوت نہ آ جائے ہم کھل کے بولتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ شاید تانے بانے وہاں پر ملے ہو. عفنان صاحب یہ فرمائیے گا، ایسی سچویشن میں کہ جب بھارت کے جو وزیر خارجہ ہوں وہ یہ تاثر دے رہے ہوں کہ جو پاکستان ہے وہ باقاعدہ طور پر افغانستان کو اور بھارت کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ایسے سچویشن میں ہم کیسے دیکھ رہے ہیں اب افغانستان کو بھی انکلوڈنگ بھارت؟ دیکھیں، وہ ایک پروورب ہے انگریزی کی کہ ان ٹائمز آف پیس پریپیئر فار وار. تو آپ نے پریپریشن کرنی ہے اگلے کانفلکٹ کے لیے، اور آپ نے اپنے جو ہے انٹرسٹ کو جیلسلی سیف گارڈ کرنا ہے. اب وہ آپ کا ایسٹرن بارڈر پہ ہو یا ویسٹرن بارڈر پہ، آپ نے دونوں جگہوں پہ کرنا ہے. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ان دونوں کو ایکویٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹھیک ہے ہمارے ان سے اچھے تعلقات نہیں افغانستان سے، لیکن وہ ہیں مسلمان اور برادر ملک ہے، اور ہمیں ہماری طرف سے ایٹ لیسٹ یہ کوشش ہونی چاہیے، ان کی طرف سے ہو نہ ہو لیکن ہماری طرف سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات اچھی طریقے سے لے کے چلیں. عفنان صاحب لیکن پھر یہ لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی سر کہ وہاں سے کیا ہو رہا ہے اور ہم صرف کوششیں کرتے رہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں دیکھیں، فرام اے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو ٹو سائیڈ وار از نیور اے گڈ آئیڈیا. بالکل ٹھیک، میں اس طرف سے کہہ رہا ہوں. پھر دیکھیں ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سر مجھے بریک کی کال دی جا رہی ہے، مجھے سیگمنٹ کو کلوز کریں. میں اجیت دوول کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس نے آفینسو ڈیفینس جو ہے نا، اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی زمین میں گاڑ دیا.